शोफर ने हैरत से बैक व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा, जो लाताल्लुक सा बैठा सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को देख रहा था। इसने गला खंकार कर पीछे बैठे अपने बास को मुतवज्जा करना चाहा, मगर वो बदस्तूर खिड़की से बाहर नजरें जमाए हुए था। सर, शोफर ने उसे मुहातिब किया। उसने धीरे से चेहरा इसकी तरफ किया। इसको लगा इसने अपने बॉस को किसी गहरी सोच से निकाल कर डिस्टर्ब कर दिया है। सर, दूसरे रूट से लूँ या इसी रास्ते से चलूँ? इसको मुतवज्जा पाकर शोफर समाइल जल्दी जल्दी बताने लगा। दरअसल यहाँ ट्रैफिक जैम हो गया है। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी दूसरी तरफ डाल दूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ देर वो हाली हाली निगाहों से समाइल का चेहरा तकता रहा, फिर शाने उचका दिए। एज यू विश। इतना कहकर वो दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। समाइल ने बैकव्यू मिरर में निहायत हैरत से उसे देखा। कहाँ वो इतना वक्त का पाबंद कि 30 सेकंड की ताख़ीर पर भी झाड़ पिला देता। कभी अगर वो अज़राए मजबूरी गाड़ी रोक भी देता तो वो वजह जानने के बावजूद भी इस बेचारे को इतनी कहर आलूद नज़रों से घूरता कि वो खामखा ही शर्मिंदा हो जाता। और कहाँ कि उसे मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुंचने की कोई जल्दी ना थी। उसे इतना एहसास भी ना था कि ट्रैफिक में फंस कर वो पहले ही कीमती 30 मिनट ज़ाया कर चुके हैं। समाइल ने शाने उचकाए और स्टीयरिंग पर रखे अपने सुरख हाथ कदरे ढीले छोड़ दिए। समाइल को इस शख्स की नौकरी करते 2.5 बरस हो गए थे। इन 2.5 बरसों में जब भी वो इस शहर में आता, उसको एयरपोर्ट से होटल और होटल से ऑफिस लेकर जाना इसी के ज़िम्मे था। इसको अपने बॉस से सिवाय इसके कोई शिकवा ना था कि वह वक्त का बहुत पाबंद है। वो 1 सेकंड की भी देर ने बर्दाश्त नहीं करता। एक दफ़ा समाइल ने इससे पूछ ही लिया कि आप इतने पंचुअल कैसे हैं। जवाब में उसने कुछ हैरान सा होकर उसे देखा था। तुम्हें पता है मुझे क्या चीज़ तकलीफ़ देती है? समाइल के नफ़ी में सर हिलाने पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मुझे सिर्फ ये बात तकलीफ़ देती है कि दिन 12 घंटे की बजाय 24 घंटे का क्यों नहीं होता। इसने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा था और फिर ना समझते हुए भी सर हिला दिया। इस रोज़ उसे अपना बॉस बहुत अजीब लगा था। स्टाफ के दूसरे लोगों को इससे अक्सर ये कहते सुना था कि इंसान नहीं, मशीन है। और इसके साथ समाइल जब भी कोई दिन गुजारता, इसे यकीन हो जाता कि वो वाकई मशीन है। इसने इतना मेहनती शख्स आज तक नहीं देखा था। वो जब गाड़ी में होता तो भी काम ही करता रहता, कभी फाइल्स देख रहा है तो कभी लैपटॉप पर बिजी है। मगर आज तो लगता था कि इसने समाइल को हैरान करने की कसम खा रखी थी। जब वो इसे लेने एयरपोर्ट पहुंचा था तो पूरे 10 मिनट की नाकाबिले तलाफी ताख़ीर से आया था। इसको मालूम था कि आज इसे सख्त किस्म की डांट पड़ेगी, मगर इस वक्त इसकी हैरत की इंतहा न रही। जब कुछ कहना तो दरकनार, इसके बास ने इसे गुस्से से घूरा भी नहीं था। पहले की तरह आज इसने बाल मुंह से पीछे नहीं किए थे, बल्कि कंघी भी बराए नाम ही की थी। इसने आज टाई भी नहीं बांधी थी और शायद ठीक से शेव भी नहीं की थी। अपने हुलिये की तरह वो खुद भी बहुत उजला उजला और थका सा लग रहा था। जब वो गाड़ी में बैठा था तो इसके पूछने पर कि कहाँ जाना है, वो बहुत थके थके लहजे में बोला था, जस्ट ड्राइव अराउंड। समाइल को बताया गया था कि इसकी यहाँ कोई मीटिंग है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो वो इसको मुकर्ररा जगह पर चलने को क्यों नहीं कह रहा। समाइल ने हैरानी से सोचा। हैरत का दूसरा झटका इसे तब लगा था जब उसने बैक व्यू मिरर में अपने हैंडसम बॉस को सर सीट की पुश्त से टिकाए आंखें मूंदे देखा था। इसका ब्रीफकेस साथ वाली सीट पर धरा था, मगर आज वो ना तो कोई फाइलें देख रहा था, ना ही लैपटॉप पर मसरूफ़ था। इनको यूं ही सफ़र करते 40 मिनट गुजर चुके थे जब इसके बॉस ने अचानक ही कह दिया, हाइड पार्क ले चलो। समाइल को अंदाज़ा था कि इसके बॉस की कोई भी मीटिंग हाइड पार्क में नहीं हो सकती, मगर इसने बगैर किसी सवाल के हाइड पार्क के सामने ले जाकर गाड़ी रोक दी। इसके उतरने से पहले ही वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था, मगर बाहर जाकर वो पार्क के अंदर नहीं गया, बल्कि यूं ही स्याह रंग के जंगले के पास खड़ा हो गया। इसके पीछे समाइल को भी गाड़ी से निकल आया और वो इसके करीब ही खड़ा था। इसे लगा कि इसके बॉस ने उसे मुखातिब किया है, सैम। वो निगाहें
پارک کے اندر لگے سبزے پر جمائے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی ایک پارک تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو البرائٹ کہہ کر پکارتا تھا۔ جی؟ سمائل کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی پارک تھا جہاں میں اس سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ اس کی دھیمی آواز سمائل کو بامشکل سنائی دی۔ اس نے خواہ ہی سر ہلا دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چلو۔ اس نے چونک کر اپنے باس کی جانب دیکھا، جس کے لہجے میں یہ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی تحکم نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بولا، میریٹ چلنا ہے۔ اس مختصر حکم پر سمائل کے دل کو تسلی ہو گئی کہ باس کو اپنی میٹنگ یاد تھی۔ چونکہ باس نے فیصلے کا اختیار اس کو دے دیا تھا، اسی لیے وہ بہت آرام سے اسی راستے سے گاڑی دوڑاتا ہوا ہوٹل میریٹ لے آیا۔ گاڑی روکتے ہی پھرتی سے نیچے اتر کر اس نے اپنے باس کا دروازہ کھولا۔ وہ آرام سے نیچے اترا اور سمائل سے کچھ کہے بغیر ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ آج وہ بہت آرام سے چل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر چلتا تھا۔ مین ڈور کو پش کر کے کھولنے سے پہلے اسے گرے رنگ کے ہینڈل میں اپنا اسد نظر آ رہا تھا۔ صبح جب وہ ادھر آ رہا تھا تو بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ منہ دھوئے بغیر ہی چلا آتا، کیونکہ وہ جس سے ملنے آ رہا تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھی اس کے نزدیک کہ اس کے لیے تیار ہوا جاتا۔ شاید وہ اپنے اس اجڑے ہوئے خلیے سے مہنور جہانگیر کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے یہاں نہیں آیا، وہ صرف ایک خالص کاروباری کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ مہنور جہانگیر بلڈرز کی چیئرپرسن تھی اور اس کی میٹنگ میں شمولیت لازمی تھی، ورنہ اگر یہ کوئی ذاتی نوعیت کی ملاقات ہوتی تو وہ اس جگہ ہرگز نہ ہوتا۔ ذاتی نوعیت کی ملاقات، اور وہ بھی مہنور سے، ناممکن۔ اس سے تنفر سے سر جھٹکا اور ریسیپشنسٹ کی جانب دیکھنے کا تکلف کیے بغیر ہی لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کسی کی طرف دیکھے بغیر اس سے لفٹ مین سے ٹاپ فلور کہا، جس نے سر ہلا کر بھارا کا ہنسا دبا دیا۔ جیسے جیسے لفٹ اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی وہ اپنے فیصلے پہ پچھتا رہا تھا۔ صبح جب وہ اپنے ہیڈ آفس سے ایئرپورٹ کی طرف نکلا تھا، تب سے لے کر ہائیڈ پارک جانے تک وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا آیا تھا۔ کل رات سے اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا اس سے الٹ ہو رہا تھا۔ وہ ایک نیم پاگل عورت کی بات مان کر مانور سے ملنے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ ہلکی سی دستک دینے کے بعد اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس آراستہ سویٹ میں پہلی مرتبہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا مانور وہاں پہلے سے موجود ہوگی، کیونکہ یہ سویٹ اسی نے بک کرایا تھا، مگر وہ اطراف میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میٹنگ میں شامل تیسرے فریق کے متعلق اسے یقین تھا کہ بہت دیر سے آئے گا۔ ایرانی کبھی وقت کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ وہ لیونگ روم کا جائزہ لینے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ خوبصورت بیبی پنک ہینڈ بیگ پر پڑی، جو سینٹر ٹیبل پر ٹی وی ریموٹ کے ساتھ پڑا تھا۔ اس ہینڈ بیگ کے وہاں ہونے سے صاف ظاہر تھا کہ مہنور جہانگیر وہاں پہنچ چکی ہے۔ وہ اس کے آنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے پہنچی تھی۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ واقعی کانٹریکٹ سائن کر کے اس کا پارٹنر بننے پر راضی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ڈیڈی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، اس نے سوچا۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اب جہانگیر بلڈرز کی چیئرپرسن وہ ہے۔ وہ سمجھتا ہو کہ ابھی تک ڈیڈ اسے سنبھالتے ہیں اور ان کے دھوکے میں وہ مجھ سے ملنے آیا ہو، مگر ایسا ناممکن تھا۔ اس کے دماغ نے اس بات کی نفی کی تھی۔ اس کے یہاں آنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کاروباری مفاد کے لیے اس کا پارٹنر بن رہا ہو، لیکن یہ بھی اصل وجہ نہ تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا پارٹنر بن کر وہ رسک لے رہا تھا۔ فائدے سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ شخص اتنے عرصے بعد اس لڑکی سے ملنے آیا ہے جس کی دنیا اندھیر کر کے وہ چلا گیا تھا؟ کیوں آیا ہے یہ اب؟ کیا مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بغیر بھی وہ بہت کچھ ہے؟ مگر میں نے تو ہرگز نہیں چاہا تھا۔ میرے درمیان اتنی دوریاں، اتنے فاصلے بڑھے، یہ سب تو اس نے چاہا تھا۔ ان گزرے برسوں میں
اس نے اخبارات اور رسائل کے علاوہ صرف 2 دفعہ اسے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ تب جب وہ دبئی ڈیڈ کے آفس ان سے ملنے آیا تھا۔ اس وقت وہ لابی میں کھڑی تھی۔ وہ اسے بغیر دیکھے ہی گزر کر چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ اس کے خیال میں اس کا ڈیڈ سے کوئی تنازع چل رہا تھا۔ ایک دفعہ تب جب وہ بڑے انہماک سے مانچسٹر یونائیٹڈ کا میچ دیکھنے آئی تھی اور وہ عماد کے ساتھ اسٹیڈیم میں بیٹھا تھا۔ وہ اس خود غرض اور لالچی انسان کو دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ اس سے پہلے اس سے پہلے کب ملی تھی وہ؟ اب تو اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ماضی کی دھندلکوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ناگواری سے بھرپور نگاہ خوبصورت عمارت پر ڈالی۔ اتنا اولڈ فیشن ہوٹل ملے گا رہنے کو؟ وہ نحوست سے سوچنے لگی۔ سفید نرم نرم چاندنی سے ڈھکا معلم جبہ مہنور جہانگیر کی توقعات پر پورا نہیں اترا تھا۔ ہوٹل کو باہر سے دیکھ کر ہی اس کا دل ایک دم اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے ٹور پر آئی تھی مگر اس شہر کو دیکھ کر اس نے اپنے ٹور میں سے 4 دن کم کر دیے تھے۔ مہنور اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اپنے والد جہانگیر صاحب کا مشورہ مان کر ادھر آ گئی تھی۔ اس بات کو 2 روز ہی گزرے تھے۔ ایک دن وہ ڈنر پر موجود تھے جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جہانگیر صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھا تھا۔ ڈیڈ، میں اس دفعہ اسکینگ کرنے کسی نئی جگہ پر جانا چاہتی ہوں۔ تم ہر سال جاتی ہو مانور، اس سال اپنی پڑھائی پر توجہ دو تو بہتر ہوگا۔ وہ نرمی سے بولے۔ میں نے مشورہ مانگا تھا۔ اسے ناک چڑھائی۔ آپ تو لیکچر دینا شروع ہو گئے ہیں۔ کھانا کھاتی سمل ایک لمحے کو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر باپ کی طرف دیکھا جو مانور کو دیکھ رہے تھے۔ سمل سر جھکا کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ نور، میں تمہاری اسٹڈیز کے بارے میں کنسرن ہوں بیٹا، وہ پیار سے بولے، مبادا اس کا موڈ ہی خراب نہ ہو جائے۔ وہ تو ہوتی رہیں گی ڈیڈ، مگر ابھی تو چھٹیاں ہیں، وہ لاڈ سے بولی۔ اچھا، وہ ہمیشہ کی طرح مانور کے آگے ہار مان گئے تھے۔ تو تم الاسکا چلی جاؤ۔ میں بور ہو چکی ہوں الاسکا سے۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ ایک نئی جگہ ہے، وہاں اسکینگ اتنی خاص تو نہیں ہوتی مگر گھوم پھر لینا۔ کدھر؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ معلم جبہ۔ وہ کہاں ہے؟ وہ لاپرواہی سے پوچھنے لگی۔ سمل نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر مہنور اور جہانگیر صاحب کو دیکھا۔ یہیں پاکستان میں ہے، جہانگیر نے بتایا تو سمل دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا؟ مہنور حیران ہوئی۔ اب اسے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں جہانگیر کی بات مانتے ہوئے ادھر چلی آئی تھی۔ نہایت ڈپریس ہو کر اس نے اپنے ٹور کا مزید 1 دن کم کر دیا۔ یہ معلم جبہ آنے کے دوسرے دن کی بات ہے۔ وہ لنچ کرنے ریسٹورنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے اسے دیکھا۔ مانور کے حسین لبوں سے بہتر واہ نکلا تھا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اتنا خوبصورت اور وجیہہ مرد آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آ گیا اور پھر ایک طرف سے نکل کر چلا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی مانور کو دیکھے اور رک کر دوبارہ نہ دیکھے اور اس کے حسن کی تعریف نہ کرے۔ وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا، شاید اسے اپنی وجاہت پر حد سے زیادہ غرور تھا یا پھر وہ اندھا تھا۔ اس کو دیکھ کر مانور کے دماغ کے کسی گوشے میں ایک شبیہہ ابھری تھی جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا تھا کہ اس نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ادھر وہ سوچ رہا تھا۔ اوہ یو شٹ اپ، کسی نے بہت زہریلے لہجے میں ایک دفعہ اس سے کہا تھا۔ کس نے، کب اور کہاں یہ بات کی تھی اس کو یاد نہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر مہنور کو دیکھا تھا، وہ جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر بستر پر ڈھہ سا گیا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا اور کسی سے کہہ دیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو کسی رسوائی یا تضحیک کا ڈر نہ تھا۔ وہ صرف اس بات سے خائف تھا کہ اگر مہنور نے اسے پہچان لیا اور اسے پچھلی ملاقات کا کوئی حوالہ دے کر اپنی پہچان کروانے کی کوشش کی تو اس کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ اپنے انتقام کا منصوبہ خاک میں مل جانے سے ڈرتا تھا۔ شاید اس کو کچھ یاد نہ ہو، اس نے سوچا۔ 5 ساڑھے 5 برس پرانی بات کون یاد رکھتا ہے؟
وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی نہ تھی، مگر اس صبح وہ بہت جلدی اٹھ گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ باہر تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ مہنور نے اپنے محسوس شوق لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دم چونک پڑا اور سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی، یہ کون سا میرے باپ کی جگیر ہے؟ آپ کا جہاں جی چاہے بیٹھ جائے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اتنے بے نیاز انداز پر وہ تھوڑی سی خفیف ہوئی تھی، مگر پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کافی دیر خاموش رہنا اس کی فطرت میں نہ تھا، اسی لیے بول پڑی۔ دی ہابٹ، مختصراً کہا اور کتاب کا کور باطل نہ خواستہ اس کے آگے کر دیا۔ تو سمل کے پاس بھی تھی، وہ بے خواستہ کہہ اٹھی۔ سمل جیسی فضول لڑکی تو 1000 صفحوں والا اتنا بھاری بھرکم ناول پڑھ سکتی ہے، مگر اتنا ہینڈسم اور ڈیسنٹ آدمی! 1 منٹ، میں آپ کی کتاب دیکھ لوں؟ اس نے چپ چاپ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ کچھ دیر تک تو صفحے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر چونکہ کتابوں سے اس کو وحشت ہوتی تھی، اسی لیے جلد ہی لٹا دی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ ناول پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا۔ ہے؟ پھر کیا؟ ظاہر ہے جاب کروں گا اگر مل گئی تو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیوں؟ تڑاہ کر کہا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ آپ کا نام ہی پوچھا تھا، کیا نہیں پوچھ سکتی؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ ویل، نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ ایک ہی دم وہ سلگ اٹھی۔ میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بھی آپ جیسی لڑکیوں سے۔ کیا مطلب میرے جیسی؟ میں نے کہا نا، میں اجنبیوں سے بات کرنا نہیں پسند کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ وہ بڑبڑائی۔ غیر ترقی یافتہ ملک کے تنگ ذہن لوگ! مگر ماہنور جہانگیر یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی۔ کیا تھا وہ جو سینیٹر شیخ جہانگیر کے پاس نہ تھا؟ ہزاروں ایکڑ مربع پر پھیلی جاگیر، کئی شاپنگ پلازے، 6 ممالک میں پھیلی 5 اور 6 سٹارز ہوٹلز کی چین، سینیٹری اور ماہنور جیسی خوبصورت بیٹی۔ سمل جیسی بیٹی بھی تھی، اور بہت فرق تھا سمل اور ماہنور میں۔ ماہنور جتنی خود غرض تھی، سمل اتنی ہی حساس تھی۔ ماہنور جتنی آزاد خیال اور سوشل تھی، سمل اس سے کہیں زیادہ بیک ورڈ اور الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ اور نور جتنی خوبصورت تھی، اس کی بڑی بہن اتنی ہی معمولی شکل و صورت کی تھی۔ جہاں نور مجسمہ حسن تھی، وہاں سمل پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے مفلوج تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ماہنور کو ہمیشہ اہم ہونے کا احساس دلایا گیا تھا۔ وہ ہر محفل کی رونق تھی۔ گو کہ وہ سمل سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر جب بھی جہانگیر باہر کہیں سے ان دونوں کے لیے گفٹس لاتے، سب سے پہلے ماہنور اپنی پسند کے مطابق چیزیں اٹھا لیتی، جبکہ سمل جھجکتی ہی رہتی اور آدھی سے زیادہ چیزوں پر قبضہ ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ سمل کو کپڑوں، جولری اور اس طرح کی چیزوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے بازیوں سے دور ہوتی گئی۔ اس کی اپنی دنیا بن گئی تھی، جہاں بس وہ ہوتی تھی یا اس کی کتابیں۔ جب سمل 2 برس کی ہوئی تو اس کے والدین اس کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے ہر طرح کے اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر جس طرح بچپن کی عادتیں پوری زندگی جان نہیں چھوڑتیں، اسی طرح یہ معذوری بھی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ سمل ماہنور سے کافی زیادہ متاثر تھی۔ اس کے خیال میں ماہنور جیسی بہن قسمت والوں کو ملتی ہے، جبکہ ماہنور کے خیال میں اس کی بڑی بہن اس کے کسی گناہ کے عذاب کے طور پر اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی۔ ورنہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وہ سینیٹر جہانگیر کی اکلوتی بیٹی ہوتی، ان کی جائیداد کی تنہا وارث۔ سمل کو وہ شام نہیں بھولتی۔ وقت وہ محض 6 برس کی تھی۔ اس کا کمرہ الگ تھا اور ماہنور کا الگ۔ ماہنور نے ماما سے کہہ کر اپنے لیے اوپر والا روم سیٹ کرایا تھا۔ جب سمل نے بھی اوپر کسی کمرے میں رہنے کا کہا تو نور نے جھٹ سے کہا، لیکن تم تو لنگڑی ہو، سیڑھیاں کیسے چڑھو گی؟ سمل نے سر ہلا دیا اور نیچے والے کمرے میں ہی سونے لگی۔ اس رات بھی وہ سونے کے لیے لیٹی تھی جب دروازہ کھول کر ماہنور اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا نور؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نور نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ دھیرے سے بولی، آنکھیں بند کر لو۔ کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی تھی،
महानूर के हुक्म की तामील में सिमल ने फौरन आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने झट से आंख खोल दी। महानूर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। इससे शाने उचकाए और दोबारा आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद शदीद एहसास तपिश के बायस इसने आंखें खोली थीं और कमरे का मंजर देखकर एक लम्हे को तो वो कांप गई थी और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बिस्तर को आग लगी हुई थी, हर तरफ शोले उठ रहे थे। ये मंजर याद करके आज भी इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। को कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा था और मम्मी वक्त पहुंच गई थी, लेकिन वो आज 14 बरस बाद भी इस वाक़े के बारे में सोचती थी कि मालूम नहीं क्यों नूर ने इसके कमरे में दांस्ता तौर पर आग लगाई थी। स्कूल में भी इसका कोई दोस्त ना था। वो तन्हाई पसंद ना थी, मगर दूसरे बच्चों के रवैये ने इसको अपने होल में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। अगरचा क्लास में कोई लड़का या लड़की इसका मजाक ना उड़ाता था, ना ही कभी किसी ने इसकी माजूरी के बाबत कुछ कहा था, जिसकी वजह शायद इसका बेहतरीन लिबास और सबसे अच्छी गाड़ी में स्कूल आना था, या फिर ये कि वो स्कूल इसके डैड के दोस्त का था। जब इसने ग्रेड 8 के एग्ज़ाम्स दिए थे, तब ज़िंदगी में पहली बार इसने जहांगीर से शिकायत की थी। डैड, जब सब बच्चे पेपर देकर हॉल से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, मगर मेरे साथ नहीं होता, क्यों? जहांगीर ने मुस्कुराकर बेटी की जानिब देखा और बोले, तो तुम मुझसे कुछ सब कुछ कह दो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सिमन मुस्कुरा दी। इस रात जहांगीर साहब ने इससे बहुत बातें की। इतना सिमल कभी पहले नहीं बोली थी जितना 2-3 घंटों में बोली। रात सोने से पहले वो बहुत मसरूर थी। डैड मेरे हैं, वो खुशी से सोचने लगी। अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनको अपने हर काम के मतलब बताऊंगी। वो शाम को रोज़ मुझे फनलैंड लेकर जाया करेंगे, फिर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, फिर वापस घर आकर मैं होमवर्क करूंगी, तब भी डैड मेरे साथ होंगे। वो मुस्तकबिल के प्लान बनाते बनाते सोई। सुबह जब वो सोकर उठी तो इसका सामान पैक हो चुका था। जहांगीर ने इसे बताया कि चूंकि वो यहाँ बहुत अकेली होती है, इसीलिए वो इसको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भिजवा रहे हैं, जहाँ वो बोर्डिंग हाउस में रहेगी। वहाँ इसके एज फेलोज़ और बहुत से दूसरे बच्चे भी होंगे और वो बिल्कुल भी तन्हा महसूस नहीं करेगी। वो चुपचाप सब कुछ देखती रही, एक लफ्ज़ नहीं बोली। कहाँ वहाँ जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो, सो वो भी खामोशी से इंग्लैंड आ गई।